सब माँ बाप ऐसा ही चाहते हैं। ताउस खान उदास लहजे में बोला, मगर बेटियों के नसीब से कौन लड़ सकता है। जहाँ तक नसीब की बात है तो मुझे यकीन है दुरखानी बेटी बड़े नसीब वाली है। जब ही खुदा ने उसके लिए इतने बड़े रईस का रिश्ता भेजा है। रिश्ता? ताउस खान चौंका। क्या दुरखाने के लिए कोई रिश्ता आया है? मैंने कोशिश करके एक अच्छे घर में उसके लिए बात चलाई है। आपकी मर्जी और इजाज़त होगी तो रिश्ता भी आ जाएगा। लड़का कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है? ताउस खान ने बेकरारी से एक साथ कई सवाल कर दिए। अपने गांव का सबसे बड़ा रईस पायाओ खान हमारी दुरखानी से शादी करने का ख्वाहिशमंद है। वो एक खूबरू नौजवान है और उसका ताल्लुक आला शरीफ घराने से है। क्या वाकई? ताउस खान हैरत भरी मुसरत से बोला, रईस पायाओ खान हमारी दुरखानी से शादी करना चाहता है। वो तो बहुत अच्छा इंसान है। इतनी दौलत होने के बावजूद एक खुश खल्क, मेहमान नवाज और गरीबों से हमदर्दी रखने वाला इंसान है। कभी उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी। सभी उसकी तारीफ करते हैं। मीर भाई, तुम आज ही उसके घर जाओ और मेरी तरफ से हाँ कह दो। इतने अच्छे रिश्ते के जवाब में देर नहीं करनी चाहिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं खान, मीर भाई ने सर हिलाते हुए पुरजोश अंदाज में जवाब दिया और फौरी तौर पर पायाओ खान को खुशखबरी सुनाने चल दी। उसे अपनी सोने के सिक्कों से भरी थैली वसूल करने की भी जल्दी थी। ताउस खान की तरफ से मुस्बत जवाब ने पायाओ खान का दिल फूल की तरह खिला दिया। उसी शाम उसने पल, खुश्क मेवाजात, चांदी और सोने के जेवरात और रेशम व कमख्वाब के थानों के साथ बाकायदा रिश्ता भिजवा दिया। पूरी बस्ती में धूम मच गई थी। कोई पायाओ खान के मुकद्दर पर रश कर रहा था तो कोई दुरखाने की किस्मत से हसद कर रहा था। दुरखाने, सच्ची तू बड़ी ही किस्मत वाली निकली। कि कोई उसे बींच कर प्यार करते ही मसरूर लहजे में बोली, पूरी बस्ती की लड़कियां तेरे मुकद्दर पर रश कर रही हैं। दुरखाने ने घनी रेशमी पलकों से सजी अपनी नील गू आंखें उठाकर उदासी से केके की तरफ देखा। पता नहीं केकई, मेरे दिल में कोई एहसास, कोई खुशी क्यों नहीं है, बल्कि जब से ये रिश्ता तय हुआ है एक अजब सी उलझन और परेशानी मेरे दिल को घेरे हुए है। ऐसा क्यों है मैं नहीं जानती, मगर ऐसा है ज़रूर कि मेरे दिल को शादी के नाम और इस रिश्ते के तवस्सुत से जो खुशी मिलनी चाहिए थी वो उससे महरूम है। कुछ बुझा सा है। इसकी वजह तू जानती है कि शादी के बाद अपने बाबा के घर छोड़कर खान के उस ऊंचे और शानदार घर में जाएगी। अपने बाप से अलग हो जाने का एहसास एक दुख बनकर तेरी हर खुशी पर हावी हो गया है। पगली, तू इसी बस्ती में रहेगी। दूजे तेरे होने वाले शोहर के पास एक नहीं कई बगियां और रथ हैं। जब दिल चाहे अपने बाबा से मिलने चली आना। सुना है वो बहुत ही अच्छा और मेहरबान इंसान है। वो तुम्हारे लिए किसी तरह की रोक टोक नहीं रखेगा। दुरखाने ने मजीद कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाकर खामोश हो गई। उसे यूं खामोश और उदास देकर केकई बोली, दुरखाने, साथ वाले गांव में मेरी जो खाला रहती है ना, 2 दिन बाद उसके बेटे की शादी है। बड़ी धूमधाम से शादी हो रही है। माँ चाहती है तुम भी हमारे साथ चलो। बड़ा हल्ला गुल्ला रहेगा। रात को रबाब व सरूर की महफिल भी सजेगी। सुना है बाज दरा बाला से रबाब के माहिर आदम खान को भी बुलवाया गया है। आदम खान? दुरखाने ने हैरत से ये नाम दोहराया। उसे अपने सीने में अजब सी हलचल जागती महसूस हुई। ये नाम उसने आज पहली बार सुना था, मगर किस कदर उन्स और अपनापन था उस नाम में कि उसे अजनबियत का एहसास तक न हुआ था। किस कदर शेरीनी थी उस नाम में कि उसे अपने रगो पे में एक अजब सी मिठास घुलती महसूस हुई थी। हाँ, आदम खान। केकई उसके एहसास से बेखबर अपनी धुन में बोले जा रही थी। सुना है वो गजब का गाता है। उसकी आवाज़ सुनकर परिंदे भी अपनी परवाज भूल जाते हैं। दुरखाने एक पर्दा नशीन लड़की थी। घर से कभी कभार ही निकलती थी। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में भी वो शाज़ो नाज़र ही जाती थी। मगर केकई की इस दावत में जाने की ऐसी क्या बात थी कि उसका दिल फौरी तौर पर उसके साथ जाने के लिए आमादा हो गया। केकई, अगर बाबा इजाज़त दे दें तो मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई एतराज़ न होगा। वो मेरी बहन, मेरी प्यारी सहेली। केकई मारे खुशी के उसे लिपट गई।
طاؤس خان نے خوشی خوشی اجازت دے دی تھی اور اگلے دن درخانہ کیکئی اور اس کی ماں کے ساتھ ساتھ والے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی۔ کیکئی کی خالہ خاصی مالدار عورت تھی۔ اس نے بیٹے کی شادی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پچھلے صحن میں چولہوں پر بڑے بڑے دیگوں میں کھانے پک رہے تھے۔ سامنے والے کشادہ دالان میں گاؤں کی عورتیں ڈھول لیے گانے بجانے میں مصروف تھیں اور ساتھ والے حجرے میں دلہن سر جھکائے بیٹھی تھی۔ درخانہ جو ہی دالان میں داخل ہوئی، تمام ہی عورتیں اس کا حسین چہرہ حیرت سے تکنے لگی تھیں۔ وہ پریشان ہو کر دلہن کے حجرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد چنگ و رباب کی محفل جمی۔ کچھ مقامی لڑکے گاتے بجاتے رہے۔ پھر آدم خان کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنی مدھر آواز کا جادو جگانے اور اپنے رباب کی مد بھری موسیقی سے لوگوں کو دنگ کر دے۔ آدم خان اپنے دونوں دوستوں میرو اور بالو خان کے ساتھ سپہر کو ہی تقریب میں پہنچ گیا تھا۔ اس گاؤں میں آنے سے زیادہ اسے درخانہ کے گاؤں جانے کی بے قراری تھی۔ وہ جلد از جلد اس کے گاؤں جا کر کسی بھی طرح اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی گوہر مقصود درخانہ اس صحن سے چند قدموں کے فاصلے پر ایک حجرے میں موجود ہے۔ آدم خان نے کچھ دیر مردوں کی اوطاق میں سرور کی محفل سجائی، پھر خواتین کی فرمائش پر اسے خواتین کے لیے مخصوص وسیع دالان میں بلوایا گیا۔ تمام ہی خواتین اور نوجوان لڑکیاں اس وسیع و شکیل اور شاندار نوجوان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں۔ رات کی خاموشی میں جب آدم خان کی انگلیوں نے رباب کے تاروں کو چھوا تو ہر طرف سوز و گداز کی لہر سی دوڑ گئی۔ سننے والے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے۔ کائنات کی ہر چیز آدم خان کی پرسوز اور مدھر آواز کی لے پر ترقتی محسوس ہو رہی تھی۔ سارا جہان رقص میں تھا، ہر سمت ایک بے خودی و مدہوشی چھائی ہوئی تھی۔ درخانہ اس دالان سے چند قدم کے فاصلے پر دلہن کے حجرے میں موجود تھی۔ آدم خان کے رباب کے تاروں کی جھنکار اس کے دل کے تاروں کو جھنجھنا گئی تھی۔ آدم خان کی پرسوز اور دل گداز آواز نے اس پر جادو کا سا اثر کیا تھا اور وہ بے خودی کے عالم میں حجرے سے نکل کر دالان میں چلی آئی تھی۔ وہ خواب کی سی کیفیت میں چلتی عین آدم خان کے سامنے جا ٹھہری تھی۔ اس پر نگاہ پڑتی ہی رباب پر مسلتی انگلیاں ساکت ہو گئیں اور گیت گاتے لب یوں چپ ہو گئے جیسے بولنا ہی نہ جانتے ہوں۔ لہجہ بر کو ان دونوں کی نظریں ٹکرائی تھی اور نظروں کے اس تصادم نے دونوں ہی کے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ جگا دی تھی۔ دونوں حیرت و بے خودی کی تصویر بنے ایک دوسرے کو تکے جا رہے تھے۔ آدم خان، درخانہ نے زیر لب اس کا نام لیا اور آدم خان کے دل نے پوری سچائی سے یہ جان لیا کہ اس کے سامنے موجود حسن و نزاکت کی یہ دیوی درخانہ کی سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ درخانہ، یہ تم ہو نا؟ اس نے سرگوشی کی۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ درخانہ حیران ہوئی۔ ہم آج پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، میں نے تمہیں آج پہلی بار دیکھا ہے، مگر میرا دل ایک عرصے سے تمہیں جانتا ہے، تم سے مانوس ہے، تمہارا دیوانہ ہے۔ تم بن اس دل کو پل بھر کو بھی قرار نہیں۔ محفل پر سکوت طاری تھا۔ عورتیں حیرت و بے یقینی کی تصویر بنی ان دونوں کو تکے جا رہی تھیں، مگر ان کو اپنے آس پاس کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں یوں کھوئے ہوئے تھے جیسے ان کے سوا کوئی اور یہاں موجود نہ ہو۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور انجانے تھے، مگر انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ برس ہا برس سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، جنم جنم سے ایک دوسرے کے شناسا ہوں۔ ان کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے اور نگاہیں ایک دوسرے کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہ تھیں۔ درخانہ، کیکئی نے اسے ٹھوکا دیتی ہوئے سرگوشی میں کہا، ہوش میں آؤ، سب عورتیں دیکھ رہی ہیں۔ آدم خان، نیرو نے اسے شانے سے تان کر ہلاتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی اور اس وقت اس طرح گھور رہے ہو کہ سب ہی حیران ہو رہے ہیں۔ میرو، تم جانتے ہو یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ درخانہ ہے جو شاید صدیوں سے میرے دل میں، میری دھڑکنوں میں بسی ہوئی ہے۔ درخانہ، میرو اور بالو خان نے حیرت سے درخانہ کی جانب دیکھا۔ پوری محفل میں وہ سب سے الگ تھی، سب سے حسین اور طرح تھی۔ چلو اندر چلو، بلا وجہ افسانہ بنے گا۔ کیکئی درخانہ کا ہاتھ تھام کر دلہن کے حجرے کی طرف لے جاتی ہوئی بولی،
سب جانتے ہیں تم ایک پردہ نشین شریف لڑکی ہو، تمہاری یہ حرکت لوگوں کے لیے انگلی اٹھانے کا باعث بن جائے گی۔ ویسے بھی تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے اور تمہارا ہونے والا شوہر ایک باعزت اور معزز شخص ہے۔ درخانہ کیکئی کے ساتھ حجرے میں چلی تو گئی، مگر اس کا دل اور آنکھیں وہیں دالان میں آدم خان کے پاس رہ گئی تھیں۔ درخانہ کے جاتے ہی محفل میں اندھیرا چھا گیا، چراغوں کی روشنی معدوم پڑ گئی۔ آدم خان کی آنکھیں اور دھڑکنیں درخانہ کے قدموں سے لپٹ کر اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھیں۔ پھر اس سے رباب بجایا گیا اور نہ ہی گایا گیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ پہلے میرو خان اور بالو خان کا خیال تھا کہ آدم خان ایک بار درخانہ کو دیکھ لے گا تو اس کی تڑپ اور بے چینی میں کمی آ جائے گی۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ درخانہ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد آدم خان کی تڑپ اور دیوانگی میں پہلے سے 1000 گنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے اس کے ذہن میں ایک تصوراتی پیکر سا رہتا تھا۔ وہ اکثر بےتاب ہو کر سوچتا تھا درخانہ کیسی ہوگی، اور اب جب کہ اس نے درخانہ کو دیکھ لیا تھا اور اس کی حسین آنکھوں میں اپنا عکس اور اپنی محبت بھی اسے دکھائی دے گئی تھی، تو اب اس کی تڑپ اور دیوانگی کا اندازہ الگ ہو گیا تھا۔ اب اسے دن کو قرار تھا، نہ راتوں کو چین۔ وہ ہر دم اپنے رباب سے اپنی محبوبہ کی باتیں کیے جاتا۔ اس کی آواز میں اب ایسا درد اور سوز سمٹ آیا تھا کہ جب وہ گاتا سننے والوں کو اپنا کلیجہ کٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ اس کا کھانا پینا چھوٹ گیا۔ وہ رات دن پاگلوں کی طرح اپنے حجرے میں پڑا در و دیوار سے باتیں کیا جاتا۔ درخانہ کا تصور کبھی مسکراہٹ بن کر اس کے چہرے پر بکھر جاتا تو کبھی اس سے جدائی کا غم اشک بن کر اس کی ہنسی آنکھوں کو بھگو جاتا۔ اسی کیفیت میں کئی ماہ بیت گئے، رفتہ رفتہ وہ کمزور ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ ہی نہیں، دوست احباب بھی حیران و پریشان تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی مرض لا علاج کا کیا علاج ہو۔ آپ آدم خان کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ اس کی ماں زریاب گل نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اپنے شوہر حسن خان کی طرف دیکھتے ہوئے پرتشویش لہجے میں کہا، آخر اس کے لیے کچھ کرتے کیوں نہیں؟ اس طرح کب تک چلے گا؟ مجھے تو اب اس کی زندگی کی فکر ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کڑیل جوان بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے چارپائی سے لگ گیا ہے۔ ہاں، میں خود اس کی حالت دیکھ کر متوحش ہوں، حسن خان نے متفکر لہجے میں جواب دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کریں تو کیا؟ قرب و جوار کے تمام اتباع و حکماء کو دکھا لیا، پر مرض بڑھتا رہا، جوں جوں دوا کی۔ اب تم کہو کیا کیا جائے؟ تم اس لڑکی کے باپ سے جا کر کیوں نہیں ملتے؟ ہمارے بیٹے میں کس بات کی کمی ہے؟ مجھے یقین ہے وہ درخانہ کا رشتہ ہمیں دینے سے انکار نہیں کریں گے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں کل ہی درخانہ کے گاؤں جا کر اس کے باپ سے بات کرتا ہوں۔ اگلے دن حسن خان نیرو اور بالو کو ساتھ لے کر درخانہ کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ طاؤس خان حسب عادت نوارد مہمانوں سے مل کر بہت خوش ہوا تھا اور ان کی خاطر و مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ خان، ہم آپ کے پاس ایک التجا، ایک سوال لے کر آئے ہیں۔ گرم گرم قہوے کی پیالی تامتے ہوئے حسن خان نے نگاہ جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، ہم آپ سے آپ کی پیاری بیٹی کے رشتے کا سوال لے کر آئے ہیں۔ میرا بیٹا آدم خان ہر لحاظ سے درخانہ کے قابل ہے۔ آپ یقیناً اسے مل کر خوش ہوں گے، اور اگر آپ کی کچھ شرائط ہوں تو ہم آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہیں۔ بس آپ یہ رشتہ قبول کر لیں، آپ کا ہم پر بڑا احسان ہوگا۔ احسان کی کیا بات ہے خانو؟ طاؤس خان مشکور لہجے میں بولا، آپ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ایک اچھے اور مہربان انسان ہے۔ میں آپ کے سوال کو رد کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر افسوس آپ نے آنے میں کچھ تاخیر کر دی۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اسی گاؤں کے ایک شریف انسان پایاؤ خان سے طے کر چکا ہوں۔ چند مہینوں بعد اس کی رخصتی کا ارادہ ہے۔ اوہ! حسن خان نے بے بس نظروں سے آدم خان کے دوستوں کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اجازت چاہیں گے؟ ہمیں رشتے کے طے ہو جانے کا علم ہوتا تو آپ کو ہرگز زحمت نہ دیتے۔ حسن خان مایوس واپس لوٹ آیا۔ جاتے وقت نیرو اور بالو آدم خان کو خوشخبری دینے گئے تھے کہ وہ اس کے باپ کے ساتھ درخانہ کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں۔ آدم خان کی مایوس بے نور آنکھوں میں لمحہ بھر کو امید روشنی بن کر جھلملائی تھی اور اداس چہرے پر آس کی پرچھائیاں پھیل گئی تھیں۔
وہ بڑی بیتابی اور بے قراری سے ان کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ اور دوستوں کو سر جھکائے اور تھکے تھکے قدموں سے واپس آتے دیکھا تو اسے اپنا دل مایوسی کے بوجھ تلے بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بیتابی سے بالو خان اور میرو خان کی جانب لپکا۔ میرے دوستو، کچھ تو کہو، تم میری زندگی کی خوشیاں خریدنے گئے تھے، اتنے مایوس اور اداس کیوں لوٹے ہو؟ کیا اس کے باپ نے انکار کر دیا؟ نہیں، اس کا باپ تو شاید خوشی خوشی سے یہ رشتہ قبول کر لیتا اگر پہلے ہی اس کی بات نہ طے ہو چکی ہوتی۔ میرو کی دھیمی آواز کسی خنجر کی طرح آدم خان کے دل میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تڑپ کر بولا، کیا کہا تم نے؟ کیا درخانے کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے ہو چکا ہے؟ ہاں، اس کے گاؤں کے ایک رئیس پایاؤ خان سے اس کی منگنی ہو چکی ہے اور کچھ ہی عرصہ میں شادی ہونے والی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، درخانے صرف اور صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ آدم خان تڑپتی آواز میں بولا، میں اسے کھو کر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ صرف میری ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنی چاہت کا رنگ دیکھا ہے، اس کی دھڑکنوں میں اپنا نام سنا ہے، وہ بھی میرے بغیر نہ رہ سکے گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ایک دوسرے کے بنا ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم جدا ہو کر جان سے گزر جائیں گے۔ میرو اور بالو خان بے بس نظروں سے کبھی ایک دوسرے کو تکتے، کبھی ان کی افسردہ نگاہیں آدم خان پر جا ٹھہرتیں۔ وہ خوبرو کڑیل جوان عشق کی آگ میں سلگ کر سوختہ جان ہو گیا تھا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ مرجھا گیا تھا، روشن دمکتی آنکھیں بجھ گئی تھیں، اس کے لب تربیہ گیت گانے بھول چکے تھے اور اس کے رباب سے اب جو بھی دھن نکلتی وہ محبوب سے جدائی، ہجر و فراق کے درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگوں کی آنکھیں اس کے المیہ گیت سن کر بھیگ جاتی اور اس کا درد اس کے ماں باپ کا کلیجہ کاٹنے لگتا۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے منتوں مرادوں والے چہیتے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر کیا کریں کیا نہ کریں۔ میں سوچتا ہوں آدم خان کی اگر شادی کر دی جائے تو اس کی حالت سدھر سکتی ہے۔ ایک شام حسن خان نے زریاب گل سے کہا، ہمارے قبیلے میں کئی خوبصورت و خوب سیرت لڑکیاں موجود ہیں، تم آدم خان سے بات کرو، وہ جس کا نام لے گا ہم اسے اس کی دلہن بنا کر گھر لے آئیں گے۔ نہیں ماں کی بات سن کر آدم خان نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ آدم خان کے دل میں زندگی میں اور گھر میں صرف اور صرف درخانی ہی آ سکتی ہے، اس کے سوا کسی اور سے میں شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آدم خان کی بے قراری اور دیوانگی حد سے بڑی تو ایک شام وہ شدت اضطراب اور فرط جذبات سے مجبور ہو کر درخانے کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرو اور بالو بھی اس کے پیچھے چلے۔ آدم خان، کیا کرتے ہو؟ وہ ایک پردہ نشین اور شریف زادی ہے، اس طرح تو وہ بدنام ہو جائے گی، میں اس سے صرف ایک بار ملنا چاہتا ہوں، آدم خان نے بے قرار لہجے میں کہا۔ اس سے ملے بغیر اس بے چین دل کو قرار نہ آئے گا۔ میرو اور بالو اس کی تڑپ اور بے قلی دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئے تھے۔ درخانے کے گاؤں پہنچ کر میرو اور بالو نے کسی طرح کیکئی سے رابطہ کیا اور آدم خان کی دیوانگی کا حال اس کے گوشے گزار کر کے اسے التجا کی کہ ایک بار آدم خان کو درخانے سے ملنے کا موقع فراہم کر دے۔ درخانے جب سے شادی کی تقریبیں آدم خان سے مل کر واپس پلٹی تھی، اس کی حالت بھی کچھ زیادہ بہتر نہ تھی۔ حالانکہ اس کی آدم خان سے کوئی بات ہوئی تھی، نہ کوئی عہد و پیمان ہوئے تھے، اس کے باوجود لگتا تھا وہ اپنا سب کچھ ہار آئی تھی۔ اب وہ خالی دامن و خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس کے سینے میں دل تھا، نہ تن نہ تمام روح۔ وہ اپنا سب کچھ اس انجان اجنبی آدم خان کے حوالے کر آئی تھی۔ وہ ایک شریف اور پاک دامن لڑکی تھی، اس لیے زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر اس کی بھیگی پلکیں اس کے دل کی تڑپ اور بے چینی کی غماز تھی۔ ٹھیک ہے، کیکئی نے خامی برتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا، تم آدم خان سے کہو وہ گرم پانی کے چشمے کی پچھلی جانب زرد ٹیلوں کے پاس انتظار کرے، میں آج رات کسی طرح درخانے کو لے کر وہاں پہنچ جاؤں گی۔